बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कैटेगोरिकली ये कह दिया कि भारत में जो मीटिंग होने जा रही है, जो भारत ने जिसकी इनविटेशन दी है इनको, अफ़गानिस्तान के बारे में जो वो मीटिंग करना चाहते हैं, उसमें जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान ने वो इनविटेशन जो है वो रद्द कर दी है। हिंदुस्तान टाइम में जो इत्तला मिली थी उसके ज़रिए उसमें बताया गया था कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को दावत दी गई है कि वो दिल्ली में 10 या 11 नवंबर को आके ये मीटिंग अटेंड करें। मोईद यूसुफ ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, एक ऐसा मुल्क जो कि स्पॉयलर था, जो अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, उसके यहाँ मीटिंग किस सिलसिले में अटेंड करने जाए कोई। बिल्कुल बात दुरुस्त है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कहा कि वो हकीकतन तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं बहुत शदीद, और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए। और फिर इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि भारत जिस तरह कश्मीर में मज़ालिम कर रहा है और जिस तरह का रोल वो अफ़गानिस्तान में उसने किया कि अशरफ गनी को मुज़ाकरात से रोके रखा और वहाँ पे मुज़ाकरात की बजाय जंग को तरजीह दी और असला वगैरह पहुँचाते रहे उन लोगों को, अशरफ गनी की गवर्नमेंट को, जिसके नतीजे में वहाँ पे मुज़ाकरात का तो सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन तालिबान फिर काबज़ हुए। लिहाजा भारत का एक नेगेटिव रोल रहा। उसके अलावा भारत वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवाता रहा। अब बदकिस्मत ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनका रवैया बहुत अच्छा नहीं है। इस मामले में वो एक अपने तौर पे देखते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान शायद ज़्यादा इसके मामले में बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है अफ़गानिस्तान के मामले में, हालांकि ये चीज़ नहीं है। जो दुनिया है उनको समझना चाहिए कि अफ़गानिस्तान का इशू ऐसा है कि इससे इखलाकी या दुनियावी तौर पे भी आप आंखें बंद करके नहीं रख सकते। उसकी बुनियादी वजह, इखलाकी वजह तो ये है कि जिन मुल्कों ने तबाही की, यहाँ पे कई साल, 40 साल से जंग किसी न किसी शक्ल में जारी रही, और 20 साल से तो भारत और नेटो और अमेरिका यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बर्बाद किया। तो अखलाकी तौर पे तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क को संभाला दें, इसको ठीक करें, और उसके लिए कॉन्फ्रेंसें बुलाने की बजाय अमली काम करके दिखाएं। और इंतज़ामी तौर पे अगर कोई कहे, या ये कि दुनियावी एतबार से हम कहें, तो वो ये कि दुनिया के तमाम मुल्क मिल के अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे, या वैसे जब भी किसी मुल्क में उफ्ताद होती है वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं, इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ नज़र आता है, तो तमाम अक़वाम आलम उसकी मदद करती हैं। और यहाँ पे हमारा मसला ये है कि मगरबी दुनिया तो अपने आप को अलग थलग रख सकती है अफ़गानिस्तान से अगर चाहे, एक ढिठाई के तौर पे, बेशर्मी के तौर पे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमसाया है। हम ना इखलाकी तौर पे अफ़गानिस्तान को छोड़ सकते हैं और ना ही अपने मुल्क की सिक्योरिटी के नुक़्ता निगाह से अगर हम देखें तो हम अफ़गानिस्तान को इन हालात में छोड़ सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर हालात बिगड़ते हैं तो यहाँ भी हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात आएंगी। पहली चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे भूख और अफलास का ज़ोर है तो वहाँ से माइग्रेट करेंगे लोग, इधर हमारे यहाँ महाजिरीन का रेला आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कैंपों में जाना चाहेंगे कि यहाँ उनको खुराक मिलेगी। दूसरा ये है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान से गल्ला, अजनास, खाने पीने की चीज़ें अफ़गानिस्तान में स्मगल होती हैं तो पाकिस्तान में शॉर्टेज हुई तो यहाँ महंगाई बहुत होगी। महंगाई पहले भी काफ़ी है और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात हैं, इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। हमारा कहना ये है कि दुनिया उस पर इनकी मदद करे और इनके साथ तावन करे, और अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया जो बनता हुआ नज़र आ रहा है उसको रोका जाए। और अभी जब ईरान में कॉन्फ्रेंस हुई तो यही बात थी, और वो सारी बड़ी वेल अटेंडेड थी, उसमें रशिया भी था। तमाम ममालिक ने मिल के ये मुतालबा मगरबी दुनिया से भी किया और ख़ुद भी कहा कि जी हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए अफ़गानिस्तान को। अब जबकि ईरान में भी ये कॉन्फ्रेंस हुई और फिर अगली बीजिंग में भी होगी, तो दरमियान में भारत ने ये क्यों, हमें से कहते हैं लुच तलना, ये भारत ने ये क्यों तमाशा खड़ा किया?
اس کی بہت بڑی وجہ ایک تو فرسٹریشن ہے بھارت میں بہت زیادہ کہ وہ اس سارے کھیل میں باہر نکل گئے. انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی, بہت عرصہ افغانستان سے چپکے رہے. ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ بھارت کی چپکے رہنے کی وجہ کیا تھی. لیکن آج وہ اپنی ریلیونس دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. وہاں وہ کہتے رہے, اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑی کوشش کی بھارت نے کہ وہ پیس پروسیس کا حصہ بنائے, لیکن پاکستان واحد دنیا کو بتاتا رہا بڑا واضح طور پہ کہ بھارت پیس میکر نہیں ہے, یہ اسپائلر ہے. اور انہوں نے بڑی کوشش کی وہاں پہ دہشت گردی کرانے کی, اور آج بھی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس میں بھارت اور امریکہ شامل ہیں. بہرصورت پاکستان نے جب آج دن تک مخالفت کی کہ بھارت کو پیس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا ورنہ پیس پروسیس ناکام ہوگا, تو اب بھارت بہت چالاکی سے پاکستان کو بھی انوائٹ کر کے اس پروسیس کا خود بخود حصہ بننا چاہتا ہے جو افغانستان کے معاملے میں چل رہا ہے. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آج اس کی چال کو سمجھنا ہے. یہ جو چال ہے اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب آپ کے اندرونی طور پہ عزائم مختلف ہیں تو آپ باقی لوگوں کو کچھ اور سنائیں گے, کریں گے کچھ اور. سو بھارت ان کو اکٹھا کر کے ان ممالک کو, جس میں یہ میں نے ذکر کیا کہ افغانستان, تاجکستان, چائنا, رشیا, ایران یہ شامل ہیں, پاکستان, ان کو اکٹھا کر کے تو ان کو چکنی چپڑی سنا کے تو رام کرے گا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن اصل عزائم وہی ہوں گے جو وہ پہلے. ورنہ اگر وہ مخلص تھے تو پیس پروسیس چل رہا تھا, اس کی مدد کرتے, اس کو پروموٹ کرتے, انہوں نے نہیں کیا. اب چیز یہ ہے کہ افغانستان پچھلے 40 سال سے بالکل جنگ کا شکار رہا ہے, انتہائی غربت ہے, تباہ حال ہے ملک, اس کی اکانومی برباد ہو چکی ہے, اکانومی ہے ہی نہیں آپ یوں کہیے, اور اس کے علاوہ ٹیررزم بھی موجود ہے. اور اتنے نقصانات کے بعد اگر آج اس ملک کو نہ پکڑا جائے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ پاکستان پہ آتا ہے, ہمیں سب سے زیادہ اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی نیشنل سیکیورٹی, اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, وہاں پہ ٹیررزم دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہے, جو بھارت وہاں پہ ٹیررزم کروانا چاہے گا دوبارہ سے. لہٰذا پاکستان اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا. اب چیز یہ ہے کہ یہ بھارت جو ہے اس کا افغانستان کے ساتھ ہے کیا ایسی چیز کامن جو یہ بار بار وہاں منہ مارتا ہے. اب کوئی آج کی بات نہیں ہے, 1947 سے یہ جب سے پاکستان اور بھارت تقسیم ہوئے, یہ اب وہاں پہ بھارت نے اپنا کوئی نہ کوئی قدم جمائے رکھا. ان دونوں میں ایک ہی کامن کاز تھا, اور وہ تھا پاکستان دشمنی. پاکستان دشمنی کے علاوہ اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جو بھارت وہاں پہ جاتا, اور بھارت کو یہ پتہ تھا کہ وہاں جا کے افغانیوں کو بھی ان کے بھی جذبات بھڑکائے جا سکتے ہیں, اور پھر ان کو ساتھ ملا کے انہی کی سرزمین سے جو جی چاہے پاکستان کے خلاف وہ کرتا رہے. اب یہ بڑی مشکل سے ایک ان کی وہاں سے جڑ اکھڑی ہے اور اس کو بچانا ہوگا. 1947 سے آپ دیکھیے کہ جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تو اس وقت سے لے کے آج تک سوائے درمیان میں وہ 5-6 سال جو طالبان کی حکومت رہی, پاکستان کو افغانستان سے مشکلات رہیں, اور مشکلات بنانے والے بھارت, اور اس زمانے میں سوویت یونین بھی تھا جو کہ بھارت کا اتحادی تھا. انہوں نے 20 سال کا آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا, اور پاکستان کو بھرپور طریقے سے انہوں نے نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ پاکستان کی مخالفت میں یونائٹڈ نیشن میں بھی افغانستان نے ہمیں تسلیم نہ کیا, اور یہ جو ان کے اپنے مراسم تھے بھارت کے اور افغانستان کے, یہ استوار اسی بات پہ ہوئے کہ بھارت نے محسوس کیا کہ افغانستان جو ہے وہ بھرپور مخالفت کر رہا ہے, اور لہٰذا اس کے ساتھ دوستی کرنی آسان ہے. اب آپ سوچئے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان اکٹھے ہوتے, اگر پاکستان نہ بنتا یا بٹوارا نہ ہوتا تو یہی سرحدیں بھارت کی ہوتی. اگر افغانستان میں ڈیورنڈ لائن تسلیم نہیں ہو رہی اور افغانیوں کو یہ ہے اس سے شکوہ, تو وہ شکوہ تو ان کو پھر بھارت سے ہوتا اس زمانے میں. پاکستان بن گیا تو ہماری سرحد کامن آ گئی. اب ان حالات میں آپ سوچ لیجئے کہ اصولی طور پہ تو بھارت کو پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے تھا, کیونکہ بھارت کو پتا تھا کہ یہ انگریز چھوڑ کے گیا اور یہ سرحد تھی, اور اگر بھارت اسی جگہ پاکستان نہ ہوتا اور بھارت کی سرحد ہوتی تو کیا بھارت افغانستان کو ڈیورنڈ لائن کا آئیڈیا چھوڑ دیتا؟ وہ کہتا اچھا جی ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کر لیجئے, بھارت قتل نہ کرتا. لہٰذا یہ جو انڈو افغان ریلیشن شپ تھی یہ ایک موقع پرستی, مطلب پرستی, شیطانیت, منافقت اور ضلالت پہ مبنی تھی. اس کو
پروان چڑھایا اور افغانیوں میں پیسہ ٹھوک ٹھوک کے ان کو کھلا کے ان کے لیڈروں شیڈروں کو ان کو انڈیا لے جا کے وہاں پہ شراب زناکاری ان چیزوں کے ذریعے انہوں نے لیڈروں کو ہمیشہ رام کیے رکھا اور وہاں سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے. اور فائدہ کیا تھا؟ پاکستان کے خلاف مختلف کارروائیاں کرنے. اب ان حالات میں جب کہ بھارت کی تاریخ یہ رہی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھارت کو اس سارے پروسیس کا حصہ بنا دیا جائے اور خود پاکستان بھی اس میں شریک ہو جائے. 1893 میں جب افغان امیر عبد الرحمن خان جو کہ اس وقت ان کے بادشاہ تھے، انہوں نے برٹش انڈیا کے فارن سیکرٹری ڈیورنٹ، ان کا پورا نام تھا سر ہنری ڈیورنٹ، ان سے معاہدہ کیا. اور اس معاہدے کے تحت جو سرحد بنائی گئی اس وقت کی گئی، وہ بعد میں کئی امیروں نے دستخط کیے، ان کو چیلنج نہیں کیا اور کسی نے بھی یعنی افغان لیڈروں نے چیلنج نہیں اس کو کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ 1947 تک یہ چیز قائم رہی، بلکہ 1947 سے پہلے جب کہ وہاں پہ کے پی کے جو آج ہے وہاں اس کو صوبہ سرحد کہتے تھے، اس میں جب ریفرینڈم ہونا تھا تو نہرو نے جا کے وہاں تقریریں کی اور ریفرینڈم کے لیے اپنے لیے یعنی بھارت کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کے پی کے یہ کہہ دے کہ جی ہم پاکستان کے حصہ نہیں بننا چاہتے، چنانچہ وہ رہے. تو یہ کیوں گیا نہرو وہاں پہ؟ اسی وجہ سے کہ یہ ڈیورنٹ لائن ایک موجود تھی جس کو یہ سرحد مانتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد بھارت نے اس شیطانیت میں ہاتھ ڈالا اور پھر اسی کی بنیاد پہ انہوں نے بعد میں پختونستان کا جو شوشہ تھا وہ بھی وہاں پہ چھوڑا. نتیجہ یہ کہ بھارت کے ساتھ یہ ایک واحد نقطہ تھا جس پہ ملتے، ورنہ آج آپ بھارت میں چلے جائیں، وہاں سے اگر آپ محمود غزنوی کی بات آ جائے، بھارت کہتا ہے جی لٹیرے ہیں، وہ لٹیرا تھا، لوٹ کے لے گیا یہاں سے سومناتھ کا مندر، چور تھا. اسی طرح اگر آپ احمد شاہ درانی کا ذکر کر لیں، بعد میں جو مغل حکومت آئی مغلیہ دور کے لوگ جو تھے، بابر وغیرہ جو ازبک تھے وہاں سے آئے، اب آئے افغانستان، ان کو بھی آج یہ کہتے ہیں جی 800 سال ہمارے اوپر حکومت کی، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ وہ ساری چیز ہے جو کہ افغانیوں کو دیکھنی چاہیے تھی کہ افغانیوں کے ہیرو ہیں وہ، افغانی ان کو پوچھتے ہیں اور یہ ان کے بھارت ان کو اپنا دشمن اور لٹیرا اور چور کہتا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں سے جو نفرت ہے، کیا افغانستان کے مسلمانوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا؟ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے بھارت میں، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، ساتھ ہے، اگر اتنی محبت ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہیں، اسلام دشمنی. لیکن مسلمان کو مسلمان سے لڑوانا یہ ایک بنیے کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے. لہذا انہوں نے یہ کام کیا کہ پاکستان کو وہاں سے افغانستان سے نقصان پہنچانے کے لیے افغانیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا، ملایا، اس کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. اب جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور افغانستان میں جو نیکسس ہے یا کچھ ہے، وہ صرف ون پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنا ہے، افغانستان کا امن نہیں ہے. آج افغانستان میں امن ہے اور رہے اگر امن لگاتار تو بھارت کی دال نہیں گلتی. اگر افغانستان ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، وہاں دہشت گردی اور آپس میں لڑائی خانہ جنگی، بھارت کی دال گلے گی، بھارت وہاں پہنچ جائے گا، پھر کسی نہ کسی دھڑے کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا ساتھ نبھائے گا، لڑائی جنگ ہوگی اور اس میں وہ پاکستان کے خلاف بھی وہاں سے کام کروائے گا. سو یہ وہ شیطانی عمل ہے جس کو بھارت پروان چڑھاتا رہا. اور اس چیز کے لیے آج مجھے میں نے جو اتنی ساری بات کی یہ میں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پاکستان میں بعض ایسے سوجھ بوجھ والے لوگ بھی موجود ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کو جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی چاہیے تھی بھارت میں، یہ اچھا نہیں فیصلہ ہوا. آپ امیجن کریں کہ آپ جائیں، جا کے خود دعوت دیں ان کو کہ جو آپ کو تباہ کر رہا ہے اس کو دعوت دیں کہ بھائی ہم سائے میں بیٹھ کے ہمیں پھر تباہی کا کام شروع کر. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ بھارت کے اصل عزائم ہیں کیا، اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا تھا جو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.